अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के अहम निकात की एक्स पर नशर होने के 24 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बाद इस वक्त जो सूरत हाल है, जो बयानात की तुंदी और तेज़ी है, वो कुछ इस तरह से कि वुज़रा, आइनी माहिरीन, वकला, सियासी जमातें, सहाफ़ी और सियासतदानों की जानिब से इस मुजव्वज़ा तंज़ीम के हक़ और मुखालफत में मुसलसल बयानात का सिलसिला जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि 27वीं आइनी तरमीम के बाज़ाबता मुसव्वदे पर काम शुरू नहीं हुआ, बातचीत होती रहती है। आइनी तरमीम के लिए जो नंबर्स चाहिए हमारे पास पूरे हैं। मुल्की मफाद में अपोजिशन के दोस्तों को भी साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रात कहा कि 27वीं आइनी तरमीम को बिला वजह खौफनाक बनाकर पेश किया जा रहा है। ये तरमीम कोई तूफान नहीं, इस पर मुशावरत अभी इब्तिदाई मरहले में है और इत्तेफाक राय के बगैर कोई तरमीम नहीं की जाएगी। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज के पास जो वसाइल हैं उन्हें बैलेंस करने की जरूरत है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आइन किसी भी मुल्क की मुकद्दस दस्तावेज होती है, लेकिन हरफे आखिर नहीं होती। आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है और इस पर हरगिज समझौता नहीं हो सकता। सूबों के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक राय पैदा किया। 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुनासिब भी नहीं और मुमकिन भी नहीं होगा। सिंध से पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मुजव्वज़ा तरमीम 18वीं तरमीम को रोल बैक करती दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी के लिए ऐसी तरमीम की हिमायत करना बहुत मुश्किल होगा। उधर पीटीआई रहनुमा और सीनियर कानूनदान हामिद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से अलहदा आईनी अदालत कायम करना जुल्म होगा। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम पहले ही तबाह है, अब मजीद दरहम बरहम हो जाएगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना है कि बिलावल भुट्टो की ट्वीट में जो लिखा है वो आइन को खत्म करने के मुतरादिफ है। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर कहते हैं कि मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम अदलिया पर एग्जीक्यूटिव के असर रसूख में इजाफा करने की कोशिश है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। ये इक़दाम मुल्क और निज़ाम इंसाफ के लिए खतरनाक साबित होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 27वीं आइनी तरमीम खतरा मोड़ लेने वाली बात है, ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। आइन में दर्ज है कि किसी सूबे का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हर जमात को 27वीं तरमीम की मुखालफत करनी चाहिए, हम भी इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। यूं 24 घंटे में आने वाला ये रद्द अमल इस बड़े सवाल को जन्म दे रहा है कि हुकूमत के पास पहले ही नंबर गेम पूरी हो, मगर क्या वो इस तरमीम के लिए कौमी सतह पर इत्तेफाक राय हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? पाकिस्तान मुतनाज़ तरमीम को छोड़कर अहम तरमीम के लिए ऐसा इत्तेफाक राय माजी में हासिल किया जाता रहा है। अब की बार क्या बनेगा, यही जानने की कोशिश करते हैं। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम अपोजिशन का सख्त रद्द अमल, इत्तेफाक राय के बगैर तरमीम नहीं होगी। राना सनाउल्लाह, हुकूमती इत्तेहाद की नंबर गेम पूरी, क्या इत्तेफाक राय होगा? ज़ैगम साहब, 24 घंटे में जिस तरह के रद्द अमल आए, उस एक ट्वीट के बाद खुद हुकूमती मेंबर्स की भी जिस तरह की गुफ्तगू थी, ये नहीं समझ आ रही थी कि वो खुद किस जगह खड़े हैं, वो बताना चाह रहे हैं, वो छुपाना चाह रहे हैं। क्या इबहाम दूर नहीं कर देना चाहिए पब्लिक करके? क्योंकि अब तो ये भी रिपोर्टेडली सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि अगले वीक में, यानी कि इसी वीक के आखिर तक भी, वो 7 तारीख को भी उसको कहीं ना कहीं सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो सेनेट में आ सकती है। आपके ख्याल में 26वीं की तरह ये मुसवदा असली, वो मुसवदा जाली, ये पहला ड्राफ्ट, ये दूसरा ड्राफ्ट, ये सारा मामला फिर से रिपीट होने को है? जी, ये तो सब कुछ रिपीट होगा, 26वीं तरमीम की तरह होगा। जिस तरीके से ये अभी बात की जा रही है, इस तरीके से तो पेश नहीं होगा। जो आखिर में मंजूर होगा वो एक मुख्तलिफ मुसवदा होगा। इस पर बहुत सी बातचीत होगी और इत्तफाक राय की जो राना साहब ने बात की, वो इत्तफाक राय हुक्मरान जमातों का इत्तफाक राय है। वो इत्तफाक राय जो तरमीम के लिए ज़रूरी है। राना साहब मेरे ख्याल में बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि 27वीं आइनी तरमीम के लिए वो एक बड़ा इत्तफाक राय, एक कंसेंसस बिल्डिंग करने चले हैं और वो कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा तमाम जमातों के दरमियान में। उस तरह का इत्तफाक राय 2 ही दफ़ा हुआ था, एक 73 का आइन बनाते हुए, एक 18वीं तरमीम के वक्त। तो उस तरह का कंसेंसस तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। 26वीं तरमीम जैसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। अब ये बात आगे कैसे बढ़ती है? सबसे पहले तो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो जब मिलेगी तो फिर वो अपने कार्ड पीपल्स पार्टी सामने रख देगी
کہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے، کیا وہ فوری طور پہ دینے کو تیار ہے، کیا دینے کو تیار نہیں ہے، کس بات پہ وہ نیگوسیشنز کی طرف چل رہے ہیں۔ مولانا کو منانے کی کوشش کی جائے گی۔ بیٹھ رہی ہے سی سی کے پاس کوئی ڈرافٹ تو ہوگا، آپ کی کیا رائے؟ ظاہری بات ہے جب وہ مشاورت کرنے لگے ہیں تو کسی تو بلیک اینڈ وائٹ چیز پہ کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں، جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے یہ زرداری صاحب کا دوسرا نام ہے۔ ہماری کسی پارٹی کی کوئی ایسی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نہیں ہے جو خود سے بااختیار ہو، خود سے فیصلہ کرے۔ تو سی سی کی میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میٹنگ کے بعد جو توپ زرداری صاحب چلائیں گے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کندھے پر رکھ کر چلائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ میری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ایسا مسودہ موجود ہے جس کو وہ لے کر جائیں۔ اس وقت جو براڈ آؤٹ لائن ہے وہ اس کو لے کر جائیں گے اور اس پر گفتگو شروع ہو جائے گی۔ اگلے مرحلے پر کوئی مسودہ آئے گا۔ ابھی تک ہم نے مسودے کی کوئی بات نہیں سنی، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسودہ اس وقت تیار ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ورکنگ ڈرافٹ آپس میں ڈسکشن کے لیے ان دو جماعتوں نے بنا لیا ہو، یہ ایک ممکن چیز ہے۔ اب کچھ چیزیں بڑی آسان ہیں، کچھ چیزیں بڑی مشکل ہیں۔ جہاں پہ صوبائی خود مختاری والے معاملات ہیں وہاں پہ قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جے آئی، ایم کیو ایم بھی اپنے نخرے دکھائے گی۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس کو آگے لے کر چلنا آسان نہیں ہے۔ پھر مولانا تو آپ کو پتہ ہے، مولانا کو ہر دفعہ ملانا پڑتا ہے۔ مولانا نے پہلے ہی غصہ دکھانا شروع کر دیا کہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، تو مولانا کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، اور دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی بیس ہے، جو ان کے ووٹر ہیں، مگر زیغم صاحب نمبر گیم پوری ہے حکومتی اتحاد کے پاس، تو کیا پھر بھی وہ کوشش کریں گے مولانا صاحب کو منانے کی؟ دیکھیے، وہ اس کی مخالفت کو صافن کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی مخالفت کو جہاں جہاں سے کم کیا جا سکتا ہے وہاں سے کم کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی تو کسی صورت میں نہیں مانے گی، اور پی ٹی آئی کے نہ ماننے کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا بھی اس بات کو نہیں مان رہا۔ تو صرف نمبر گیم کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ دیکھیں، یہ وہ معاملات ہیں جس پر پاکستان دہائیوں تک مرکز اور صوبے کے معاملات میں جھگڑا رہا ہے، گفتگو رہی ہے، مسائل رہے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ اس طرح اس کو بدل کر رکھ دیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے بھی اس کو ماننا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک مرحلہ وار انداز میں بات آگے بڑھے گی۔ اس وقت فوری طور پر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو بیلنس ہے NFC کا وہ مکمل طور پہ چینج ہو جائے، ایک سٹیپ ضرور آگے جائیں گے۔ تو آپ یہ انتظار کیجئے کہ 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم کب آتی ہے۔ ابھی سر 27ویں تو آ لینے دے، اس کے اوپر اتنا کچھ جو کہا جا رہا ہے، پی ٹی آئی نے تو یہاں تک بازو کھول دیے کہ جو مخالفت کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے، ہمیں ساتھ ملاؤ۔ مگر سوال یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے سانپ توڑ دیے اور پھر اس کو پاس کرانے میں مدد کی، یہ مولانا فضل الرحمان نے کریڈٹ لیا تھا، اور اب کی بار تو مجوزہ ترمیم بہت آگے تک جا رہا ہے معاملہ۔ کیا پی ٹی آئی کے علاوہ اپوزیشن کی باقی سیاسی جماعتوں سے کوئی حمایت کا امکان ہے؟ مولانا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جوڑ لیں گے۔ دیکھیں، مولانا بھی جب جڑیں گے تو وہ بھی دانت نکال کے جڑیں گے نا، کچھ وہ دکھائیں گے کہ میں نے یہ بات نہیں ہونے دی۔ وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے حکومت ماننا چاہے گی، لے کر جانا چاہے گی۔ ایک سٹیپ تو آگے وہ جا سکتی ہے، اپنی ہر بات نہیں منوا سکتی، لیکن جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ ہرگز نہیں مانیں گی۔ ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلی جائیں، تو ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے منانا پڑے گا، ایسی چیز لانی پڑے گی کہ وہ تمام تر جو ہیں وہ خلاف میں نہ جائیں۔ پی ٹی آئی کا تو کوئی چانس نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے 26ویں ترمیم کو بھی رول بیک کرنا اس کا مطالبہ رہا ہے، تو 27ویں ترمیم کے ساتھ وہ کیسے جائے گی؟ ٹھیک ہو گیا، ویسے بھی وہ اپوزیشن میں ہے۔ تو جی ٹھیک ہے۔ افتخار صاحب یہ فرمائیے گا کہ نواز دور کی ایک اہم نظیر موجود ہے 1997 کی 2/3 اکثریت کے باوجود، جو اس وقت 13ویں ترمیم لائی گئی، پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کیا گیا اور اس کی پوری حمایت موجود تھی اور جمہوری حلقوں سے بھی اس کو سپورٹ ملا تھا۔ اتحادی حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے، اب پیپلز پارٹی بھی سبھی لوگ کہتے ہیں کہ مان لی جائے گی یا منا لی جائے گی۔ کیا مجوزہ ترمیم وہ حمایت حاصل کر پائے گی جس کو ہم قومی اتفاق رائے کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی سامنے آ رہا ہے۔ عائشہ، بنیادی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا مسودہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کم از کم اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میری جو یہی خواہش ہے نا کہ جو بھی آئینی فیصلے ہوں وہ مل جل کے ہوں، کیونکہ ان کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، اور یہ فیڈریشن ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ اور جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں بلاول بھٹو کے حوالے سے، ساری چیزیں آئی ہیں نا ہمارے سامنے، اس میں یہاں تک ہے NFC ایوارڈ کی جو بات، یہ بات بہت دفعہ زیر بحث آئی پاکستان میں
کہ وفاق کے پاس پیسے کم ہیں اور صوبوں کے پاس پیسے زیادہ جا رہے ہیں. اور دوسری بات وہ جو الزام صوبوں پہ لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں صوبوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے لیے جنریٹ کریں ریونیو کو, اور کوئی صوبہ بھی ریونیو جنریٹ کرنے کے بارے میں سنجیدگی نہیں ثابت کر سکا. یہ ایک 18ویں ترمیم میں جو بات کہی گئی اس کے خلاف ہے. وہاں پہ تو یہ تھا نا پاور جو ڈیزالو کر کے دی گئی, اس سے رسپانسبلٹیز بھی تو دی گئی نا, ان رسپانسبلٹی کا فقدان ہے, اور یہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو یہ بات ثابت ہو سکتی ہے. دوسری بات ہے کہ NFC ایوارڈ کے تحت جب تک وہ پیسہ عوام تک نہیں جاتا اور نہیں جا رہا, یہ بھی اس کے خلاف ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کو وفاق کے جو حامی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم پیسہ بھی دیں اور اس کے باوجود لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی, پینے والے پانی نہیں ہے, ان کے پاس اچھی سڑکیں نہیں ہیں, اچھے اسکول نہیں ہیں, اچھے ہاسپٹل نہیں ہیں. تو یہ مسائل تو آپ کو بھی علم میں اور میرے علم میں بھی ہیں. اتنے خربوں روپے دینے کے باوجود بھی اگر مسائل طے نہیں ہو رہے تو یہ وجہ بنی ایک اور مخالفت کی. تیسری وجہ جو یہ ہے کہ یہ تاثر دینا خدا نخواستہ کہ 18ویں ترمیم میں اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو تمام صوبوں کے جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور ایک مسئلہ پیدا کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ڈیبیٹ شروع ہی نہیں ہوئی. جب ڈیبیٹ شروع ہوگی تو مجھے پتہ لگے گا کہ کیا کیا چیزیں غائب ہونی ہیں. اور پھر یاد رکھیں کہ NFC ایوارڈ کے لیے فلسفہ چاروں صوبوں کے لیے علیحدہ ہے. صحیح, اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا. صحیح. ٹھیک ہے افتخار صاحب یہاں آپ کی بات سے ایک جملہ ایک بات ذہن میں آتی ہے. آپ نے کہا ابھی ڈیبیٹ شروع نہیں ہوئی, پارلیمنٹیرینز ہی جیسے بیانات دے رہے ہیں. یہ فرمائے گا رانا ثناء اللہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ آئین ملک کی مقدس دستاویز ہے لیکن حرف آخر نہیں, بہتری کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا کسی آئین کے فنڈامنٹلز کو کسی ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اگر سب کا اس پر کنسنسس ہے تو پھر تو اس طرح کی کوئی بحث ہی نہیں ہونی چاہیے کہ بنا مسودہ دیکھے سیاستدان ایسے بیانات دیں جس طرح کے گزشتہ 24 گھنٹے میں آ رہے ہیں. یا پھر لوگ شور نہیں ہیں کہ فنڈامنٹلز چھیڑے جا سکتے ہیں؟ جو پاکستان کے آئین کے فنڈامنٹلز ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. درست, یہ ہے پاکستان کے, اور پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوں گے. پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت ہوگی. پارلیمانی جمہوریت کس طرح ہوگی, صوبوں میں کیسے آئے گی, وفاق میں کیسے آئے گی, سینٹ میں کیسے آئے گی, یہ اس کے فنڈامنٹلز ہیں. لیکن یہ کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہے کہ جو ایک آپ فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے وقت اس میں کوئی خامیاں اور خرابیاں اگر نظر آتی ہیں تو ان پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. جن لوگوں نے 18ویں ترمیم بنائی انہوں نے اپنے طور پہ ان حالات کے تابع بنائی, اور جو اب خامیاں نظر آئیں تو ان کو تبدیل کرنے سے یہ تو کوئی فنڈامنٹلز کی وائلیشن نہیں ہے. فنڈامنٹل کی وائلیشن یہ تب ہوگی جب آپ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں کہ ہم پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوگی. آپ یہ کہیں کہ ہم اس ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے آئینی ڈھانچے سے متصادم ہوگا جس کی اجازت نہیں مل سکتی. لیکن یہ تو جو چیزیں ہیں یہ تو ورکنگ کے لیے ٹھیک ہو گیا. تو پھر سیاستدانوں کو بھی سیاست نہیں ایسے اہم معاملات پر کرنی چاہیے کہ آپ بالکل ہی کہہ دیں بنا مسودہ دیکھے کہ آئین ختم ہونے جا رہا ہے یا آئین کے ساتھ کیا چھیڑ چھاڑ ہونے جا رہی ہے. شہزاد چودھری صاحب واپس آتے ہیں آپ کی طرف. حکومت کے پاس نمبر گیم ہے, قومی اتفاق رائے حاصل ہو پائے گا, اور جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے آپ کے خیال میں حکومت آرام سے اس کو ٹیکل کر لے گی, کنٹرول کر لے گی؟ میں اپنے 3 نکات پہلے آپ کا جواب دینے سے پہلے دوہرا دوں. سینٹ میں اللہ کرے کہ 7 تاریخ کو یہ انٹروڈیوس نہ ہو, کیونکہ اس پہ بہت کھلی اور ڈیپ بحث کی ضرورت ہے ان معاملات پہ. میں وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. نمبر 2, PTI کا یہ کہنا کہ ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے بغیر کسی ڈیبیٹ کے, بغیر پوری ڈیٹیل سنے ہوئے, بغیر اس کی بحث میں الجھے ہوئے کہ کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں, میں اس کا حامی ہوں, میں اس کا مخالف ہوں. ایک مکمل طور پر ایک بیکرپٹ سوچ ہے اگر اس قسم کی کوئی چیز لے کے آتا ہے, چاہے وہ اس کے حامی ہیں چاہے وہ اس کے مخالف ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات, اگر یہ حکومت چاہے کہ آج یہ ترمیم پاس ہونی ہے یا اگلے دن پانی ہے یا 7 کو ہی پاس ہونی ہے تو 7 کو پاس کروا سکتی ہے. لیکن وہ جو ایک بل پاس ہوگا وہ ایگزیکٹو کا بل ہوگا, ایگزیکٹو کا. یعنی آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں جو ایگزیکٹو چاہتا ہے اس کے مطابق, کیونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایگزیکٹو کا حصہ سمجھتا ہوں, وہ بالکل ایگزیکٹو کے اندر بیٹھی ہے, اس لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنا ان کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں. اچھا, لیکن کیا
ہم ایک ایسا بل، ایک ایسا قانون جو کہ میری نظر کے اندر ریاست کا ڈھانچہ تبدیل کرنے جا رہا ہے، بغیر عمومی اتفاق کے رائے کے بغیر ہم کیا اس کو کیری کر بھی لیں تو اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کی طرف چلنے سے پہلے بہت مرتبہ سوچ لینا چاہیے. دو چیزوں کی بات ہے. NFC ایوارڈ کی بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت بات ہوئی اور بہت دیر سے ہو رہی ہے، اور اس کو لیکن NFC ایوارڈ کی آڑ میں آپ دو اتنی بڑی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں. کم از کم ایک کا تو ہمیں پتہ ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جو کہ جوڈیشل آپ کا ڈھانچہ ہے، اس کو اور 26ویں ترمیم کے بعد اور خراب کرنے کی، یا اور لوگوں کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، اس کی طرف چلنے کا ارادہ ہے. آپ کی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کو افیکٹ کرنے کا پاسبلٹی، اندیشہ پیدا ہو رہا ہے. تو اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کا جو اختیار اور طاقت کا ڈھانچہ ہے وہ بدلنے جا رہا ہے. جس قسم سے آپ نے بیلنس آف پاور کریٹ کی ہوئی تھی ریاست کے اندر، وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے. تو کیا تو یہ جو تبدیل ہونے جا رہی ہے، کیا ہمیں خام خواہ بیٹھے 2/3 آ گئی ہمارے پاس تو ہم اس پاکستان کا نام بدل دیں، یا ہم اس کو بولیں کہ آج سے صدارتی نظام ہے وغیرہ وغیرہ؟ ایسا کام نہیں ہو سکتا. بیلنس آف پاور از کرٹیکل اینڈ کروشل کہ ڈیموکریسی اور جمہوریت کے لیے، اور اس آئین کے تحت جس کو کریٹ کیا گیا. دوسری، ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ 243 میں کیا ہونا ہے، اس میں کیا بحث ہے، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ 243 کے اندر تمام جو سروسز ہیں ان کے اندر سے ان پٹ لے کے اور ان کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا ضرور کیا گیا ہوگا، جس کے بعد کہ اتنی بڑی تبدیلی اگر کوئی ہے اس کے اندر، مجھے نہیں پتا اس کے اندر ہے بھی کیا یا نہیں ہے. اچھا، دوسری بات آ جاتے ہیں کہ جب بھی آپ کو، اور یہ بحث کس قسم کی ہونی چاہیے اور کیوں نہ ہو، یہ کیا ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہی بحث کرنی ہے، ان کمیٹیوں میں کرنی ہے جہاں PTI ایگزسٹ نہیں کرتی؟ PTI آج اپنے آپ کو کوسے اس بات کے اوپر کہ وہ کمیٹیاں چھوڑ کے گئی ہے، اگر وہاں پہ بحث ہوتی ہے تو بحث نہیں ہو پائے گی، وہ اپنا حصہ نہیں کر پائیں گے. باہر کھڑے ہو کے پروپیگنڈا کرنا، شور مچانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے میننگ فل سبسٹینٹو ان پٹس اگر چاہیے تو ہمیں چاہیے یہاں پہ ایک آپ پریس میں آئیں، آپ ٹی وی پہ آئیں، آپ باتیں کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کی ان پٹ کیا ہے. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور وجہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ NFC ایوارڈ کو چھوڑ دیجئے، وہ ہم سب مانتے ہیں، اس پہ کوئی نہ کوئی لے دے ہو جائے گا، معاملہ طے ہو جائے گا. لیکن اتنی بڑی ڈھانچے کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، جو کہ ہو سکتی، جوڈیشل تو شور ہمارے سامنے ہے، 243 کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا محسوس کیا گیا کہ ان تبدیلیوں کی ضرورت محسوس؟ اس ضرورت کے اوپر جو بحث ہے وہ لازم ہے تاکہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ، عام آدمی کی انڈرسٹینڈنگ، ٹی وی کے تھرو، ابلاغ کے تھرو سمجھ آئے کہ یار یہ ہم کیوں یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کے اندر تبدیلیاں لانا اس وقت ضروری ہے. نمبر 2، پروسیس، اور پروسیس کے اندر بحث بھی شامل ہے. آپ ایکسپرٹس، اتنے نیوٹرل ایکسپرٹس ہیں جو کہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، جن کی انپٹ آپ ضرور لیجئے، کیونکہ یہ ہماری ریاست کا معاملہ ہے، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ چونکہ میرے پاس آج میجورٹی ہے تو میں یہ پاس کروا سکتا ہوں. اور پھر تیسری بات، اگر کنسنسس نہیں تو عمومی اتفاق رائے لانا لازم ہے، اور وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز یا پیپلز پارٹی اور PMLN یا PTI اور JUIF ان لوگوں کا میں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی بھی کہے کہ ہاں یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ بالکل، ورنہ سوالات کھڑے ہو جائیں گے، ہر ایک چیز پہ سوال کھڑا ہوگا. جو کریڈیبلٹی آپ کی ساکھ ہے ان اداروں کی وہ ختم ہو کے رہ جائے گی. تو کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھلواڑ کریں؟ اور اگر ہم کھلواڑ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو بحث کو اوپن کیجئے، اس بحث کو چلنے دیجئے، دیکھیے ان پٹس لیجئے اور کھلے دل کے ساتھ لیجئے، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اس میں سے کیا لازم ہے اور کیا ضروری نہیں. ٹھیک ہو گیا جی، بحث کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے. گفتگو یہاں پہنچی. اگر 18ویں ترمیم کی سامنے لائی گئی اور اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا گزشتہ 15 سال میں تو پھر اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لانے کو تیار ہیں یہ ترمیم، مگر اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر آئین و قانون کے مطابق لائی جائے گی، اور قوم منتظر ہے کہ حکومت کب سامنے رکھتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. کراچی میں ٹریفک کا ای چالان سسٹم لانچ کیا گیا ہے، بہت سے اعتراض ہے شہریوں کو، مگر ٹریفک پولیس کا محکمہ بہت کما بھی رہا ہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کراچی میں ٹریفک کا مسئلہ کوئی نیا نہیں. برسوں سے یہ شہر ٹریفک جیم، سگنل توڑنے، لین کی خلاف ورزی، ہیوی ٹریفک اور بے ہنگم ڈرائیونگ جیسے مسائل میں الجھا ہوا ہے، جس کے باعث ہر سال سینکڑوں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. مگر اب اس مسئلے کے حل کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ای چالان سسٹم متعارف کروایا گیا ہے. اس نظام کا بنیادی مقصد شہریوں کو ٹریفک قوانین کا پابند بنانا اور نظم و ضبط قائم کرنا ہے. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کراچی میں 28,000 سے زیادہ چالان کیے گئے ہیں، جس کی مد میں شہریوں سے 25 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے وصول کیے گئے ہیں. سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 16 کروڑ 80 لاکھ، ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر 3 کروڑ 13 لاکھ، اوور سپیڈنگ پر 1 کروڑ 95 لاکھ اور سگنل توڑنے پر 1 کروڑ 21 لاکھ روپے کے ای چالان جاری کیے گئے ہیں.
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر نئے جرمانے ماضی کی نسبت کئی گنا زیادہ ہیں، جو 5,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انتظامیہ شہری نظم و ضبط بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے، لیکن عوامی سطح پر رد عمل بھی شدید ہے۔ شہریوں کے مطابق ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، لین مارکنگ کا نہ ہونا، ناقص انفراسٹرکچر اور خراب سگنلز کے باوجود بھاری جرمانے انتہائی غیر منصفانہ ہیں۔ حکومت اور ٹریفک پولیس کی جانب سے ای چالان کے نفاذ سے قبل کوئی باقاعدہ آگاہی مہم نہیں چلائی گئی۔ اپوزیشن جماعتیں اس نظام کی سخت مخالفت کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کے مطابق اگر ای چالان سسٹم فوری طور پر بند نہ کیا گیا تو 60 لاکھ موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ شارع فیصل پر دھرنا دیں گے۔ قوانین کا ہونا کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے خوش آئند بات ہے، مگر انتظامیہ کی ذمہ داری اور شہری شعور بھی لازم ہے۔ ای چالان کو ریونیو جنریشن کا ذریعہ سمجھنے کی بجائے سافٹ پنشمنٹ ٹول کے طور پر استعمال ہونا چاہیے تاکہ لوگ قانون کو سزا نہیں تحفظ سمجھیں۔ دوسری جانب شہریوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کرنا ان کی اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ حکومت کی خوشنودی کے لیے۔ دراصل یہ معاملہ کہاں کھڑا ہے، اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل کے لیے سوال۔ کراچی ای چالان سسٹم، ایک ہفتے میں 28,000 چالان، 25 کروڑ کے جرمانے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریفک کا نظام ٹھیک کرنے کی کوشش یا شہریوں پر مالی بوجھ ڈالنے کا نیا طریقہ؟ شہزاد صاحب، یہ 10% شہر میں ہے ابھی جو امپلیمنٹیشن ہے، 12,000 میں سے صرف 1,300 کیمرے لگائے گئے ہیں۔ یہ شارع فیصل، کلفٹن، ایم اے جناح، آئی چندری گڑھ روڈ ہے، یعنی کہ 10% میں جس حد تک وہ مؤثر کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ معاملے کو حل کر رہا ہے یا معاملہ حل کی جانب نہیں ہے؟ بس یہ وہی والی بات ہے کہ جب وہ ابھی سیلاب آئے تھے تو جیسا میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ رپورٹڈلی یا الیجڈلی، یاد میرے پاس تو کوئی تصدیق کا ذریعہ نہیں ہے، تو کسی نے کہا کہ 2 بڑے جو رسپانسبل لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بس اچھا ہوا کیونکہ اس سے ڈالر بہت آئیں گے، یعنی ہماری امداد کے اندر۔ بہرحال وہ اس کو سائڈ پہ چھوڑتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ریاست نے کیا اپنی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا لی ہیں۔ یہی جو کیمرے ہیں جن سے یہ ای چالان کے ذریعے یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ جو پیٹی کرائم ہے، جو جرم ہے، اس کا بھی کچھ احاطہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا یہ کہ کراچی کی سڑکیں پیٹی کرائم اور جرم کے لیے جہاں پر موبائل سنیچنگ، والیٹ سنیچنگ، بیگ سنیچنگ اور اس کے بعد قتل، یہ عام ہے، اس کو ہم روکے نہ اور 28 کروڑ روپیہ 10% پہ لے کے بیٹھ جائیں۔ اور صرف یہ کراچی کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان کو دیکھ لیں۔ اگر پورے پاکستان کا یہ حال ہے، بڑے بڑے شہروں کا یہ حال، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صرف کراچی کے 10% لوگوں کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سب کو ملنی چاہیے۔ میرا اپنا خیال ہے، صاحب نے ذکر کیا، بالکل ٹھیک ذکر کیا کہ اس کے لیے معاشرے کی جو ایک فکری اصلاح ہے یا ان کی جو ایک ڈسپلن کی ایک کیریکٹرسٹک ہوتی ہے معاشرے کی، اس کی طرف ریاست نے اپنی ذمہ داری کب پوری کرنے کی کوشش کی ہے؟ سب کو پتہ ہے، بالکل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ جرم کرتے ہیں، ٹریفک کے رول کو توڑتے ہیں، تو آپ ایک جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جرم کی بھی تو ایک بہت زیادہ وہ کیٹیگریز ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد جہاں پر کہ اس قسم کے جن جرائم کا پیٹی کرائمز ان کو کہا جاتا ہے، وہ بدقسمتی سے پیٹی ہوتے تو نہیں ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کراچی میں ہارڈلی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو 2 موبائل لے کے نہ چلتا ہو، ایک دینے کے لیے اور ایک استعمال کے لیے۔ اچھا، اب اس قسم کی جہاں گفتگو ہوتی ہو، چاہے وہ ایک بہت کامن یا ایک جنرلائزڈ قسم کی ایک وہ اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن ایک اشارہ دیتی ہے آپ کو کہ حالات کیسے ہیں۔ تو میرا حال ہے کراچی کے ہو یا کوئی لاہور کا ہو یا راولپنڈی کا ہو، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، یہ تمام جرائم آپ کو وہاں ملیں گے۔ جو 10% شہزاد صاحب، انٹرسٹنگلی آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ رپورٹ تو یہ بھی ہوا ہے کہ جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں، جن علاقوں میں یہ ای چالان سسٹم امپلیمنٹ ہوا ہے، وہ یہاں سے دوسرے علاقوں میں اپنی پوسٹنگز کروا رہے ہیں کہ ہمیں ان علاقوں سے ہٹا دیا جائے تو دوسرے علاقوں کی طرف موو کر دیا جائے۔ تو یہ اگر ٹریفک پولیس کے لوگوں کا یہ رویہ ہوگا، مطلب ان کا تو اپنا سسٹم چل رہا ہے نا، تو پھر کیسے لوگ سمجھیں گے اس کی اہمیت کو؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے تو معاشرے میں جو بھی اصلاح کا، میں نے بہت مرتبہ اس کے اوپر بات کی ہے، حسن صاحب بھی بہت بات کرتے ہیں، ڈسپلن روڈز پہ ڈسپلن، کسی قوم کے چہرے کو دیکھنا ہے تو اس کو سڑکوں پہ اس کا جو برتاؤ ہے یا جو ڈسپلن ہے اس کو جج کریں، اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ ہم بگڑ گئے نا، ہم بگڑ کے یہاں تک آ گئے۔ اب اس بگاڑ کو سلجھانا بھی تو ہے، ڈنڈے کے ساتھ سلجھانا ہے، 28 کروڑ کے ساتھ سلجھانا ہے، یا کوئی ایک بنیادی پہلے انفراسٹرکچر کیا ہم نے سارا دے دیا ہے جو انیبل کرتا ہے کہ اچھا آپ ان تمام اصولوں کو فالو کریں؟ اور اگر نہیں دیا اور ایک سڑک کے اوپر اتنی ٹریفک ہے کہ اس کے اندر سوائے بیچ میں سے گزر کے
جو 3 لینز کی سڑک ہے اس کے اوپر 6 لینے آسانی سے ہر اشارے پہ بن جاتی ہیں. وہاں کیوں کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کے یہ نہیں بتاتا کہ صاحب ایک لکیر میں کھڑے ہو جاؤ اور لائن سے اپنی لینز کے اندر رہو. تو بے شمار ہماری غلطیاں ہیں، بے شمار ہیں، لیکن میرے حال میں ریاست کو، ریاستی اداروں کو، اور کہیں نہ کہیں پہ جہاں پر ذمہ دار لوگ ہیں، اور لوکل باڈیز کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے، وہ پولیس کے ساتھ مل کے یہ اصلاح کر سکتے ہیں. تمام چیزیں جب تک ہم اپنے نظام کو اس طرح اس بنیادی لیول پہ ہم ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ جو لیپا پوتی ہے، جو یہ بینڈ ایڈ ہے، اس کے ساتھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. 28 کروڑ دکھانا تو بڑی شاید کسی کے لیے ہوگی، اور وہ صرف 10% ہے. ابھی 90% اور میں لاؤ گے تو کتنے ارب بن جائیں گے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو اصلاح کی ضرورت ہے، صرف وہ 10% لوگوں کو نہیں ہے جس کے اوپر 28 کروڑ کا جرمانہ درست ہو گیا. تو پھر یہ تو سوال ہمارا کہ ٹریفک کا نظام اس سے ٹھیک ہوگا یا صرف کٹی میں پیسے اکٹھے ہوں گے، یعنی کہ شہریوں پر اور بوجھ ڈالا جائے گا؟ بریک کے بعد افتخار صاحب اور زیغم صاحب کی رائے جانتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، شہری بھی غصے میں، اتنے بڑے بڑے جرمانوں پر، بہت بھاری جرمانے ہیں. جیسے اگر میں پنجاب کا یا لاہور کا یاد کروں، جرمانے شروع ہوئے موٹر سائیکل پر ہیلمٹ کے لیے یا سیٹ بیلٹ کے لیے کار ڈرائیورز کے لیے تو 500 سے شروع ہوئے تھے آغاز میں، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے بھی اور یہ شعور دینے کے لیے بھی کتنا ہمیں، اور اب 2000 پر ہیں. مگر وہاں منیمم 5000 صرف تیز رفتاری کے اوپر ہے، اور پھر ہیلمٹ نہ پہننے پر 10,000 اور یہ 1 لاکھ روپے تک جرمانے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں چالان کرنے کا مقصد نظام کو ٹھیک کرنا ہے یا پھر ریونیو جنریٹ کرنا؟ کیا منصفانہ ہے یہ بھاری جرمانے؟ دیکھیے، جہاں تک جرمانوں کی اماؤنٹ کی بات ہے تو پنجاب والے جرمانے تو بہت کم ہیں. اگر جرمانہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کو سزا کا احساس ہو اور اس کو مجبور کرے کہ وہ اپنا رویہ بدلے، تو پھر تو وہ سزا ہی نہیں ہے. صحیح. لیکن کراچی میں بظاہر یہ تھوڑے سے آن دا ہائی سائڈ ہے، لیکن جو کام کیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر ٹھیک ہے. دیکھیے، 1980 کی دہائی میں اور 1990 کے درمیان تک نیو یارک جرائم کا گڑھ بنا ہوا تھا. ایک قیامت آئی ہوئی تھی وہاں پہ روڈی گلیانی میئر بنا نیو یارک کا، تو اس نے ایک تھیری اپلائی کی. اس تھیری کو کہتے ہیں بروکن ونڈوز تھیری. اور وہ تھیری یہ کہتی ہے کہ آپ چھوٹا جرم نہیں کرنے دیں گے تو بڑا جرم خود بخود نہیں ہوگا. صحیح. چھوٹے جرم کو روکنا بڑے جرم کو روکنے کی کنجی ہے. اور شروع کہاں سے کیا؟ ایک گرافٹی کسی کو نہیں لکھنے دیں گے کہ جو دیواروں پر اور خاص طور پہ سب ویز پر جا کے لکھ جاتے تھے لوگ، وہاں سے شروع کیا اور انہوں نے جرائم کنٹرول کر لیے. بڑے جرائم ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹے جرائم کی کھلی چھٹی ہے، اور یہ لنکڈ ہے. جب یہ کیمرے استعمال ہونے لگیں گے، جب یہ ٹریفک کے آفینسز کو روکیں گے، اور جب یہ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ گاڑی پہ نمبر پلیٹ بھی لگی ہو اور گاڑی اسی کی ہو، موٹر سائیکل اسی کا ہو جس کے نام پہ رجسٹرڈ ہو، تو پھر ڈیٹیکشن کی بھی ابتدا ہو جائے گی نا، جرائم کے ڈیٹیکشن کی بھی. بالکل درست. اور ہم جیسے ابھی بات کی، دیکھیں جو ہم رونا روتے رہتے ہیں ڈسپلن کا، کہ جس کا مطلب ہے کہ پبلک مقامات پہ شہریوں کو شہریوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، ہمیں انسانوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، لائن میں کھڑا ہونا چاہیے، ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے، گندگی نہیں پھیلانی چاہیے، خواتین کا جو احترام کرنا چاہیے. زیغم صاحب، یہ سٹیپ بائی سٹیپ معاشرے کو سکھانے کی ضرورت ہے نا. اگر آپ کی لین سسٹم موجود نہیں ہے، آپ کا سپیڈ مارک اس سڑک پر نہیں ہے کہ گاڑی کتنے سپیڈ پہ چلے گی، تو انتظامی غفلت بھی تو کہیں ٹیکل ہوگی کہ ڈائریکٹلی آپ انہیں کہیں گے صبح اٹھ کے اب آپ نے آج سے ایسے چلنا ہے. ان کو بتایا نہیں تھا کہ چلنا کیسے آپ نے سڑک پہ، آپ کی سائیڈ کون سی ہے چلنے کی. یہ شعور، یہ ایڈورٹائزمنٹ، یہ میڈیا کمیونیکیشن بھی تو ضروری ہے آج کے دور میں. تو بہت آسان ہے یہ کہنا اور بتانا. تو دیکھیں، تبھی بات کرنی شروع ہوئی نا جب یہ مسئلہ شروع ہوا، جب کوئی عملی اقدام کیے گئے تو تبھی یہ بات شروع ہوئی نا. سیوک ایجوکیشن کی تو ہمارے ہاں بہت بڑی کمی ہے. یہ بہت ٹھیک بات ہے، شہزاد صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی کہ جب تک آپ لوگوں کو سکھائیں گے نہیں، سیوک ایجوکیشن نہیں دیں گے، ان کے اچھے شہری بنانے پر توجہ نہیں دیں گے، تو وہ کیسے بنیں گے؟ تو یہ تو بہت ہی اہم بات ہے. سیوک ایجوکیشن تو آپ دیتے نہیں ہیں. ہمارے سکول جو ہیں، آپ نصاب اٹھا کے دیکھیے، وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ولی اللہ بنانا ہے، پاکستان کا شہری نہیں بنانا. آپ ان کو وہ سکھاتے ہیں جو سکھانے کے لیے مدارس بھی موجود ہیں، جو سکھانے کا ایک اور لیول موجود ہے. آپ انہیں بیسک باتیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ ٹریفک کے بارے میں نہیں بتاتے، خواتین کے احترام کے بارے میں نہیں بتاتے، آپ صفائی ستھرائی کے بارے میں نہیں بتاتے. یہ تو بتانا چاہیے، لیکن ان میں سے اکثر چیزیں تو وہ ہے نا جن کا لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی عمل نہیں کرتے. اب خامیاں سامنے آئی ہیں
تو ظاہر ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے, ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے, انفراسٹرکچر کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے, لیئرڈ ہونا چاہیے, جرمانے کو بھی تھوڑا اور میرا خیال سے تبھی ممکن ہے جب اچھائی کی جانب ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں گے, نہ کہ ایک نے سگنل توڑا تو میں بھی توڑ کے نکل چلوں, اس طرح تو کچھ درست نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے کہ سکھانا کیا ہے, افتخار صاحب, فاروق ستار صاحب کہتے ہیں اگر ای چالان بند نہ ہوا تو 60 لاکھ موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ شارع فیصل پر دھرنا دوں گا. اگر پولیٹیکل لیڈرز خالص قانونی سماجی نظم و ضبط کے معاملے پر اس طرح سے سیاست کریں گے تو پھر کیا سکھائیں گے؟ یہ کیا درست سیاست ہے؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں. ایک تو میرے دوستوں نے بہت واضح طور پہ بتایا کہ ہمیں شہریوں کو تربیت دینی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جناب یہ ٹریفک کا جو محکمہ ہے اس کے ذمہ مینجمنٹ آف دی ٹریفک بھی تو ہے نا. یہ ایک نیا رویہ نکل آیا ہے کہ جی جرمانے کرو اور جسٹیفیکیشن اپنی موجودگی کی پیدا کر دو. یہ غلط ہے. صحیح. آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہی اس قابل نہیں ہے اور آپ صرف جرمانوں پہ جانا چاہتے ہیں. انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں, ایسی سڑکیں پرووائڈ کریں جس پہ لوڈ کم ہو. آپ تو ٹریفک مینجمنٹ کر ہی نہیں پا رہے. آپ تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ جس وقت اسکول کا اوقات ہوتے ہیں اس میں کے بعد ہمیں 1 گھنٹے کے بعد دفاتر کے کھول لیں. اگر 1 گھنٹے کے بعد دفاتر کھولتے ہیں تو 2 گھنٹے کے بعد ہم کاروباری علاقوں کو کھول دیں. ہم یہ چیزیں تو مینیج کرنے کو تیار نہیں ہیں, لیکن ہم یہ کہنے کو تیار ہیں کہ یہ وہ کیمرہ ہے اور کیمرے ہم نے لگا دیے تو وہ کیمرے پہ جس کی لائن کاٹ لی اس کو سزا دے دو. میں اس کے خلاف ہوں. میں اس چیز کا حامی ہوں کہ ٹریفک پولیس کو پہلے مینجمنٹ کرنی چاہیے, اور جو مینجمنٹ کے لیے سڑکوں پہ لائنوں کا جو ہوتا ہے, یہ لائن کا مسئلہ ہے, اشاروں کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے, بالکل لین مارک, اشاروں کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے. پیک آورز کے اندر کتنی دیر تک سگنل کھلنا چاہیے, کتنی دیر نہیں کھلنا چاہیے, جو سگنل فری روڈز ہیں وہاں پہ کیا پوزیشن ہے, یہ ساری چیزوں کو اسٹڈی کی جائے نا. جرمانے کرنے تو بڑا آسان ہے. ہمارے شہر میں موٹر سائیکل والوں کو روک لیتے ہیں, 2000 روپے جرمانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے 1 ارب روپیہ کما لیا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اسی کوالٹی کی ایک چیز چنکی رکشے کے نام پہ چل رہی ہوتی ہے, آپ اس کو تو روکتے نہیں ہیں. اور ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ان کو سکھایا جائے, سمجھایا جائے. جس شہر کے اندر کا آج تک کراچی کا واقعہ ہے, ایک ڈمپر نے پھر ایکسیڈنٹ کیا, لوگ مر گئے, ڈمپر کو جلا دیا گیا اور مالکان. افتخار صاحب, مطلب ہے ہماری گفتگو تو یہاں پہنچی, پہلے انڈا یا پہلے انتظامیہ یا پہلے ذمہ داری شہری اٹھائے گا, یہ نہیں سمجھ آ سکا ہے. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.